मैं सुबह थाने पहुंचा ही था कि एक साइल आ गया। थाने के आते में एक सफेद कार आकर रुकी। इसमें से एक अधेड़ उम्र शख्स बरामद हुआ, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो आदमी थे। इनमें से एक तो गालिबन गाड़ी का ड्राइवर था। अधेड़ उम्र शख्स ने अपना तारुफ करवाते हुए अपना नाम अनूप टिंडन बताया। वो एक ताजिर था। शहर के एक मारूफ इलाके में उसकी रेडीमेड कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। वो बाहर से भी बच्चों के रेडीमेड कपड़े मंगवाता था। शुमाली अमृतसर के फैशन एपिल रिहायशी इलाके में इसकी एक कोठी भी थी। उसने बताया कि सुबह सवेरे उसके बेटे की नई मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। उसका बेटा भी साथ ही था। वो 24-25 साल का एक खूबरू नौजवान था। उसने बताया कि वो वर्जिश के शौक में सुबह सवेरे उठ जाता है। आज उठकर बाहर जाने लगा तो गिराज में मोटरसाइकिल नहीं थी। उसने घर वालों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। पड़ोसियों में से एक शख्स ने बताया कि उसने सुबह 5 बजे के करीब मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी थी। 5 बजे हमारा अखबार वाला अखबार फेंक कर जाता है। वो आमतौर पर अखबार जो है बाहर से ही फेंक जाता था। इन दिनों बारिशें हो रही हैं और अखबार अक्सर भीग जाता था। इसलिए पिताजी ने दादी जान से कहा, वो सुबह पूजा के लिए उठती हैं तो दरवाज़ा अंदर से खोल दिया करें ताकि अखबार वाला अंदर आकर बरामदे में रख सके। अब रोज़ाना ही ऐसा होता था। दादी अम्मा दरवाज़ा खोल देती और वो लड़का अखबार बरामदे में रख जाता। आज भी अखबार तो पड़ा हुआ था। उसका मतलब है कि सुबह 5 बजे के करीब ही यार मोहम्मद नामी लड़का अंदर आया। मेरी बहन शिम्मी का कहना है कि चंद रोज़ पहले भी वो लड़का मोटरसाइकिल पर झुका हुआ कुछ कर रहा था। उसे देखकर टिटक गया। शिम्मी ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा, जी पेट्रोल गिर रहा है, उसकी उसकी चाबी बंद की है। शिम्मी ने सूंघ कर देखा, पेट्रोल की बू तो नहीं आ रही थी। खैर, उसने अखबार ले लिया और लड़के की जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इस दिन इसने मुझसे कुछ कहा भी था कि भाईजान मोटरसाइकिल नहीं है, अंदर रखा करें, मगर मैंने तवज्जो ही नहीं दी। मैंने अनूप टिंडन के बयान पर कच्ची रिपोर्ट लिख ली और 2 सिपाहियों को भेजा कि वो डॉन न्यूज़ एजेंसी वालों से यार मोहम्मद नामी लड़के का पता करें। मेरी तवक्का के बरखिलाफ दोनों सिपाही सिर्फ आधे घंटे बाद ही यार मोहम्मद को लेकर थाने पहुंच गए। वो एक 18-19 साल लड़का था। पतलून कमीज पहन रखी थी। आंखों में जहानत की चमक थी, मगर चेहरा बीमारों जैसा था। शायद थाने बुलाए जाने के खौफ से वो बीमार हो गया था। उसने खुशक होठों पर जुबान फेरी और झुकी झुकी नज़रों के सामने मेरे पास आकर खड़ा हो गया। या तो वो चोर था या तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ। मैंने उसका नाम पूछा। उसने दिल्ली के करीब किसी जामपुर कस्बे का नाम बताया। मज़ीद तफसील बताते हुए उसने कहा कि वो यहाँ अपने एक दूर दराज के रिश्तेदारों के यहाँ रहता है। सुबह कॉलेज जाता है, शाम को ट्यूशन पढ़ाता है और सुबह सवेरे अखबार बेचता है। मैंने कहा, यार मोहम्मद, सुबह जो मोटरसाइकिल तुमने अनूप साहब की कोठी से उठाई है वो कहाँ है? उसका रंग मिट्टी की तरह जर्द नजर आने लगा। अकलाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कहा, तुम कोई नई बात नहीं कर रहे हो। हर चोर का ये फ़करा अजबर होता है। यार मोहम्मद बहुत ही वावेला करने लगा। वो गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी से रोटी कमाता था। उसके साथ पुश्तों में से भी कोई चोर नहीं था, वगैरह वगैरह। इतने में न्यूज़ एजेंसी का मालिक और उसका रिश्तेदार भी आ गया, जिसके पास यार मोहम्मद रहता था। मैंने इनसे कहा कि लड़के की खैरियत चाहते हो तो उसका माल बरामद करो, वरना सबको रिगड़ा लगेगा। मेरे डराने धमकाने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। यार मोहम्मद ने इतराफ़ किया कि वो 5 बजे के करीब कोठी में अखबार रखने दाखिल हुआ था, मगर उसने मोटरसाइकिल की तरफ आंख भी नहीं उठाकर देखी। उसने कहा कि मोटरसाइकिल उस वक्त मौजूद थी। यार मोहम्मद के बारे में जो चीज़ मुझे ज़्यादा शक में मुतबिला कर रही थी वो ये थी कि वो अखबार साइकिल पर लेकर आता था, मगर पिछले 4-5 रोज़ से वो पैदल आ रहा था। तो सोचा जा सकता था कि उसने इस चोरी के मंसूबे के पेश नज़र ऐसा किया है। जबकि यार मोहम्मद और उसके रिश्तेदारों का कहना है कि साइकिल चंद रोज़ से ख़राब पड़ी है। मैं इस वाक़ये को ज़्यादा तोल नहीं देना चाहता था। किस्सा मुख्तसर मैंने हवालदार हशमत से कहा कि वो यार मोहम्मद को ले जाकर थोड़ी सी यारी निभाए।
حشمت نے حوالات میں لے جا کر 10-15 منٹ میں اس کے سارے قصبے نکال دیے. پھر وہ اسے دوبارہ میرے سامنے لایا تو یار محمد بہت بری طرح لرز رہا تھا اور زاروں قطار رو بھی رہا تھا. میں نے کہا ہاں بھائی کچھ بتاتے ہو یا ابھی اور گلاب جامن کھانے؟ مار پیٹ کو حوالدار حشمت گلاب جامن کہا کرتا تھا. یار محمد نے کہا انسپکٹر صاحب میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے محسوس کیا کہ وہ انوپ کمار اور اس کے بیٹے سے کچھ چھپانا چاہتا ہے. میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ ملزم کو حوالات میں لے جائے، میں بھی تھوڑی دیر میں اس سے بات کروں گا. ملزم چلا گیا. میں نے بیانات لینے کے بعد دونوں پارٹیوں کو واپس بھیج دیا. کوئی 1 گھنٹے بعد میں حوالات میں ملازم سے سوال جواب کر رہا تھا. آس پاس کوئی نہیں تھا. ہم دونوں لکڑی کے اسٹولوں پر بیٹھے تھے. بلب کی روشنی میں پہلی بار غور سے میں یار محمد کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بے پناہ مردانہ کشش تھی. ڈیل ڈول بھی اچھا تھا. اگر اس کا تعلق کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہوتا، جسم پر اچھا لباس اور چہرے پر صحت مندی کی چمک ہوتی تو راہ چلتی عورتیں اس پر جان دیتی. یار محمد کہہ رہا تھا انسپکٹر صاحب میں غریب اور لاوارث ہوں. سچی بات بھی کروں گا تو جھوٹی لگے گی، مگر جو میری بے عزتی ہو چکی ہے اس سے بڑھ کر اب اور کیا ہوگی. اس لیے اب آپ سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا. انوپ صاحب کی لڑکی شمی مجھے برائی پر اکساتی تھی، جس چکر پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہا ہے. میں صبح 5 بجے کے قریب اخبار پھینکنے جاتا تھا. شمی اس وقت ٹراؤزر شرٹ پہنے اپنے گھر کی گراؤنڈ میں ورزش کر رہی ہوتی. کبھی کبھی اس کا بھائی بھی ساتھ ہوتا تھا، مگر اکثر وہ اکیلی ہی ملتی. مجھے اس وقت بڑی ہی جلدی ہوتی تھی، مگر وہ دیوار کی دوسری جانب سے خامخواہ کوئی بات چھیڑ دیتی تھی. پھر اس نے مجھے پھول دینے شروع کر دیے. کبھی کوئی شرارت کر دیتی اور بہت دیر تک ہنستی رہتی. میں اس سے جتنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی میرے سر چڑھتی جا رہی تھی. اس کی ساری حرکتیں بچکانہ تھیں. مجھے ڈر تھا کہ کسی دن کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے. اور دیکھیں وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. میں نے کہا میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پھنسایا جا رہا ہے؟ وہ بولا بالکل جناب. مجھے نہیں معلوم کہ موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے یا نہیں، لیکن شمی نے جو الزام لگایا ہے کہ چند دن پہلے میں موٹر سائیکل سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا وہ بالکل غلط ہے. ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ملزم ٹھہرانے میں شمی کا بھی ہاتھ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل اپنے کسی شناسا سے خود ہی غائب کرا دی ہو اور الزام میرے سر پر تھوپ دیا ہو. میں نے پوچھا لیکن ایسا ہوا کیوں؟ کیا پچھلے دنوں شمی سے کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ یار محمد کے چہرے پر آ کر ایک رنگ سا گزر گیا. اس کی خوبصورت آنکھیں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں. پھر اس نے حوصلہ جمع کیا اور بولا جی ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہنا نہیں چاہیے کسی کی اولاد ہے، لیکن وہ بڑی ہی لوفر قسم کی لڑکی ہے. 7-8 دن کی بات ہے. اتوار کا دن تھا. اتوار کے دن اس کا بھائی ورزش کے لیے نہیں نکلتا، اس لیے وہ بڑی ہی دلیر نظر آ رہی تھی. میں اخبار رکھنے گیا تو پچھلے لان کی طرف آ گئی. کہنے لگی اخبار بیچتے ہو یا اخباروں میں تھوڑی بہت واقفیت بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں تھوڑی بہت تو ہے. کہنے لگی یہ ایک تصویر ہے میری سہیلی کی، چھپوا دو گے؟ میں نے دیکھا وہ ایک لڑکی کی بڑی ہی بیہودہ تصویر تھی. اس نے شاید کسی انگریزی رسالے سے کاٹی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرانے لگی. میں نے کہا آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو ایسا مذاق کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اس نے کہا شرم تو ساری جیسے لڑکے لے کر گئے، ہم بیچاری لڑکیوں کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. میں اسے گھور کر واپس جانے لگا تو اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور بولی نخرے بڑے ہیں تمہارے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور اتنی چھوٹی سی تصویر نہیں چھپوا سکتے. اس کی آنکھوں میں بڑی شرارت ناچ رہی تھی. میں نے کہا ایسا کرو اپنے پتا جی کو دے دو، وہ بڑے آدمی ہیں، کہیں نہ کہیں چھپوا ہی دیں گے. ایک دم اس کا رنگ بدل گیا. کچھ دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بولی بڑی مرچیں لگ رہی ہیں تمہیں، تمہاری کسی لگتی کی تصویر تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میری کوئی ایسی لگتی ہوتی نا تو کھڑے کھڑے گولی مار دیتا. اس نے مجھے بیہودہ بدتمیز کہا اور پاؤں پٹکتی چلی گئی. میں نے سوچا کہ مہینہ پورا ہوتے ہی یہاں اخبار دینا چھوڑ دوں گا، لیکن مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی یہ معاملہ ہو گیا. میں نے یار محمد کی ساری روایت بڑے ہی غور سے سنی، کچھ سوالات بھی پوچھے. اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے کے برابر ہے. قصور یقیناً اسی لڑکی کا تھا.
وہ کم عمر ہونے کے باوجود جذباتی اور بے وقوف بھی تھی۔ یہ شمی نامی لڑکی جو چال چلن کی کچھ زیادہ اچھی دکھائی نہیں لگتی تھی، یار محمد سے معاملہ بنا رہی تھی۔ یار محمد نے جس قدر بے رخی دکھائی تھی، وہ اتنی بے چین ہو رہی تھی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ یار محمد کی عزت کے لیے بھی خطرہ بن گئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس نے واقعی اپنے بھائی کی موٹر سائیکل کسی دوسرے شناسک کے ہاتھوں چوری کروا دی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو بھی اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور موٹر سائیکل چوری ہونے پر شبہات کا رخ یار محمد کی طرف موڑ دیا تھا۔ بے وقوف نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح بات اس کے اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ موقع واردات دیکھنے کے بہانے میں اسی روز انوپ کمار ٹنڈن کی کوٹھی پر پہنچا۔ کوٹھی 3-4 کنال میں تھی۔ لان کافی وسیع تھا، اصل عمارت مین گیٹ سے کافی ہٹ کر تھی۔ میں نے اہلیہ خانہ سے کئی سوالات کیے، شمی بھی وہاں موجود تھی۔ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی، فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ وہ چہرے میرے سے بہت ہی چالاک نظر آتی تھی۔ اس پارے کی طرح مچلتی لڑکی کو دیکھ کر یار محمد کی پارسائی اور شرافت کی تعریف کرنے کو دل چاہتا تھا۔ لڑکی نے وہی بیان دیا جو اس سے پہلے اس کا باپ اور بھائی دے چکے تھے۔ ابھی میں کوٹھی میں ہی تھا، موٹر سائیکل کا معمہ حل ہو گیا۔ تھانے سے ایک SI موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے بتایا کہ چوری شدہ موٹر سائیکل نہر کے پاس سے مل گئی ہے، ملزم بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ ایک پرانا واردیتا تھا۔ کہنے کو تو یہ کیس ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں نہیں ہوا تھا۔ تھانے واپس آ کر میں ملزم کو رہا کرنے کے لیے کاغذی کارروائی کر رہا تھا تو ایک چیز دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ میں نے یار محمد کو ایک جگہ دستخط کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ دستخط کر رہا تھا تو میری نگاہ اس کی انگلی پر پڑی۔ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی اس سے پہلے بھی میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ انگوٹھی سونے کی تھی، 3 اطراف پتیاں بنی ہوئی تھی، درمیان میں ایک پھول تھا۔ اس انگوٹھی کا تعلق کسی سنگین واردات سے تو تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو میں سناٹے میں ہی رہ گیا۔ اب سے کوئی 4 سال پہلے جب میں ایک الہ آبادی سیٹ سنجیو رائے کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔ ڈاکو اہلیہ خانہ کو باندھ کر سارا سامان لوٹ کر رہ گئے تھے۔ سنجیو رائے گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا اور بعد میں اسپتال میں چل بسا تھا۔ اس واردات میں قیمتی زیورات بچ گئے تھے کیونکہ یہ ایک آئینی سیف کے ایک پوشیدہ خانے میں پڑے تھے۔ صرف وہی زیور گیا جو سنجیو رائے کی پتنی واردات کے وقت پہنے ہوئی تھی۔ اس میں طلائی چوڑیاں، ایک انگوٹھی اور جھمکے تھے۔ جو انگوٹھی تھی وہ بالکل اسی ڈیزائن کی تھی کیونکہ اسی طرح کی ایک اور انگوٹھی سیف میں موجود تھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، زیورات سیٹ کی صورت میں بنائے جاتے ہیں اور ہر سیٹ کا ایک خوبصورت ڈیزائن ہوتا ہے۔ سنجیو کی پتنی نے بھی ہمیں وہ انگوٹھی خاص طور پر دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ ڈاکو جو انگوٹھی لے کر گئے وہ اس ڈیزائن کی ہے۔ تفتیش کے لیے وہ انگوٹھی میں نے سنجیو رائے کی پتنی سے لے لی تھی۔ کئی ماہ یہ انگوٹھی میری الماری کی دراز میں بھی پڑی رہی۔ میں نے بہرحال اسے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھولی بسری یاد ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اس کیس میں نے بہت ہی محنت کی تھی، 2-3 افراد گرفتار بھی کیے تھے، لیکن بعد میں انہیں چھوڑنا پڑا۔ کوئی اہم سراغ نہ ملنے کے بعد کیس داخل دفتر ہو گیا۔ میں نے انگوٹھی کو بغور دیکھنے کے بعد یار محمد سے پوچھا، یہ انگوٹھی تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ یہ تو عورتوں والی ہے۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا اور غیر ارادی طور پر انگوٹھی چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ انگوٹھی تمہاری ہے؟ جی ہاں، جی نہیں، اس نے ہکلا کر جواب دیا۔ کیا مطلب تمہاری نہیں ہے؟ نہیں جی، یہ مجھے ملی تھی۔ کس سے ملی تھی؟ کسی سے نہیں، راستے میں ملی تھی۔ کس راستے سے؟ اس نے بتایا کہ 2.5-3 ماہ پہلے وہ اسٹیشن سے اخبار کے دفتر کی طرف آ رہا تھا کہ باغ رامانند کے پاس ایک کانجی والے کی ریڑھی کے نیچے یہ انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی چمک دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ انگوٹھی اٹھا کر وہ گھر لے آیا تو اور دیکھا تو سونے کی نکلی۔ مجھے یار محمد کی بات پر 40% یقین آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے کوئی بات جھوٹی نہیں کہی تھی۔ میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اگر 4 سال پہلے کے اس جرم میں اس کا کوئی ہاتھ ہوتا تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا۔ بہتر تھا کہ بات یہیں ختم کر دی جائے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس غیر قانونی ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ اس کا ہاتھ انگوٹھی کی طرف بڑھا، شاید وہ انگوٹھی اتارنے لگا تھا۔
میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خیر اب رہنے دو، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ گمشدہ چیز ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ میں یہ رعایت تمہیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے اب تک سچ بولا ہے۔ وہ سر سے پیر تک مشغول نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، لیکن یہ زنانہ انگوٹھی ہے، کوئی بھی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ کہاں سے لی ہے۔ بہتر ہے کہ اسے دھلوا کر دوسری بنوا لو۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلانے لگا۔ میں نے اسے شہر سے باہر نہ جانے کا پابند کر کے واپس بھیج دیا۔ اسی روز میں نے متعلقہ تھانے میں اپنے دوست SHO گرو سنگھ سے رابطہ قائم کر کے اسے تمام کہانی سنائی۔ اس نے کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ وہ سنجیو رائے کے اہل خانہ سے رابطہ قائم کرے اور ان سے پوچھے کیا وہ دوسری انگوٹھی ان کے پاس موجود ہے۔ تیسرے چوتھے روز SHO گرو دیو سنگھ کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ سیٹھ کی پتنی سے خود جا کر ملا تھا۔ ان کے پاس وہ دوسری انگوٹھی ابھی تک موجود ہے۔ وہ ایک کانسٹیبل کے ہاتھ وہ انگوٹھی روانہ کر رہا ہے۔ اس خبر سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی روز شام کو گرودیو کا بھیجا ہوا کانسٹیبل باجوبا انگوٹھی کے پہنچ گیا۔ انگوٹھی دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ بالکل درست ہے۔ بہرحال اگلے روز میں نے یار محمد کو تھانے بلوایا اور اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دیکھ کر تصدیق کر لی کہ یہ دونوں ایک ہی ڈیزائن اور وزن کی انگوٹھیاں ہیں۔ اس تصدیق کے بعد ضروری ہو گیا کہ میں یار محمد کی نگرانی کرواؤں۔ اگر اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ انگوٹھی اسے راستے سے نہیں ملی تھی تو وہ اس 4 سال پرانی واردات کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ یار محمد کی نگرانی کے لیے میں نے ایک پرانے پاپی بلال شاہ کا انتخاب کیا۔ ان دنوں وہ کھا کھا کر بہت موٹا ہو رہا تھا۔ مزاج تو اس کا ویسے بھی ہر وقت 7ویں آسمان پر رہتا تھا، لیکن اس کی ایک خوبی تھی، میں اسے صرف یہ بتا دیا کرتا تھا کہ بلال شاہ فلاں کام کرنا ہے۔ کام کرنے کا راستہ اور ڈھنگ وہ خود ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ اسے دوسرے مخبروں کی طرح صبح شام لیکچر نہیں دینے پڑتے تھے۔ اس دفعہ میں نے اسے بلا کر ساری بات سمجھا دی اور غیر میزائل کی طرح یار محمد کے پیچھے لگا دیا۔ بلال شاہ نے چوتھے پانچویں روز ہی مجھے پہلی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ چھاپے خانے میں واقفیت نکال کر ہاکری شروع کر دی ہے۔ روز صبح سویرے چھاپے خانے جاتا ہے، 10 روپے کے اخبار لاتا ہے۔ ان میں سے خود بخود کوئی بک جائے تو بک جائے، ورنہ آدھے اخبار گھر میں رکھ لیتا ہے اور آدھے جا کر یار محمد کو بک اسٹال پر دے آتا ہے۔ اس طرح یار محمد سے میل جول کا بہانہ ملا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بلال شاہ 10 روپے روزانہ کا بل مجھ پر ڈال رہا ہے، مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ بل جھوٹا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بلال شاہ پر مجھے بھرپور اعتماد تھا۔ بلال شاہ نے ہمیں اطلاع دی کہ یار محمد اور انوپ کی لڑکی شمی کا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ کہنا چاہیے کہ اور بھڑک گیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ بلال شاہ نے بتایا، سچی بات چھپی نہیں رہتی جی، یار محمد نے انوپ کے گھر اخبار دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب تو وہ اس علاقے میں بھی نہیں جاتا، مگر دوسری پارٹی بڑی ہی تیز نکلی ہے۔ دوسری پارٹی کون؟ وہی انوپ کی لڑکی جی۔ پرسوں کی بات ہے، وہ یار محمد کے اسٹال پر جا پہنچی۔ بک اسٹال پر یار محمد کا کوئی بزرگ رشتہ دار بیٹھتا ہے۔ اس کے سامنے ہی وہ یار محمد کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک ہوٹل میں جا کر اس نے چائے منگوائی اور یار محمد کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی کہ اس سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ معافی مانگنا چاہتی ہے۔ وہ کسی طرح یار محمد کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یار محمد نے کہا، اچھا بی بی، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ بڑی مشکل سے وہ رستہ تڑوا کر وہاں سے نکلا، مگر یہ بات چھپی نہیں رہ سکی۔ شمی کے بھائی ایک دوست نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور جا کر اس کے بھائی کو بتا دیا۔ بھائی آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اسی وقت یار محمد کے بک اسٹال پر جا پہنچا اور اسے لے کر ایک پارک میں چلا گیا۔ وہاں ان دونوں میں خوب تو میں ہوئی۔ شمی کے بھائی نے یار محمد کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر وہ خیریت چاہتا ہے تو یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ اسے یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ گردن اکڑا کر بولا، 1000 بار کہا ہے مجھے ایویں شیویں نہ سمجھا کریں، بڑا ہی تگڑا اور ذمہ دار قسم کا بندہ ہوں میں۔ یار محمد اپنی پیدا کرنے والی پر اتنا بھروسہ نہیں کرے گا جتنا آج کل مجھ پر کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، ماننا پڑتا ہے، ممتا تو بہت ہے تمہارے اندر، کتے پر بھی ہاتھ پھیرو تو تمہاری گود میں آ لیٹتا ہے۔ بلال شاہ اس تعریف پر بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، جو کر رہے ہو پوری دل جمی کے ساتھ کرو،
اپنے اس بچے سے یہ بھی پوچھو کہ انگوٹھی اس نے کہاں سے لی اور کب سے ہے اس کے پاس ہے۔ بلال شاہ نے بچایا، میں نے پوچھا تھا لیکن وہ کہنے کترا رہا ہے، کافی ہچ رہا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ شاید موٹر سائیکلوں کی چوری میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ بلال شاہ نے پوچھا، چور کیا کہتا ہے؟ میں نے بتایا کہ فی الحال تو کچھ نہیں کہتا، مگر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بتا دے۔ ویسے وہ بھی اسی محلے میں رہتا ہے جہاں یار محمد کا بک اسٹال ہے۔ بلال شاہ نے کہا، خان صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ یار محمد ایسا کوئی کام کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، لگنے کو تو یہ بھی نہیں لگتا کہ تم 11 بچوں کے باپ ہو اور اب بھی ہاتھ چالاکی سے باز نہیں آتے۔ تم اپنے اندازوں کو چھوڑ دو، بس وہ کام کرو جو تمہیں کہا گیا ہے، یعنی یار محمد کی نگرانی۔ بلال شاہ نے پوری توجہ سے، پوری ذمہ داری سے نبھانے کا وعدہ کیا اور واقعی اتنے ہی خوشی خصوص کے ساتھ نگرانی کے تیسرے روز ہی یار محمد کو اغوا کروا دیا۔ اسی روز بلال کانپتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ یار محمد کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی بلال شاہ اس واقعے کی تفصیلات بتا ہی رہا تھا کہ یار محمد کے وارث بھی پہنچ گئے۔ ایک تو وہی رشتہ دار تھا جس کے گھر یار محمد رہتا تھا، اس کا نام معظم تھا۔ دوسرا معظم کا کوئی چچیرا یا پیزاد بھائی تھا۔ اس کے علاوہ محلے کی اصلاح کمیٹی کا چیئرمین اور 2-3 معززین بھی ساتھ تھے۔ معظم نے بتایا کہ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے مغرب کی اذان کے وقت ایک شخص نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ وہ یار محمد سے ملنا چاہتا ہے۔ یار محمد نے اس شخص سے مضافہ کیا، وہ دونوں کچھ دیر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر یار محمد نے کہا کہ وہ بازار تک جا رہا ہے، ابھی واپس آ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ میں نے کہا کہ جو بات کرنی ہے بیٹھک میں بیٹھ کر لو، مگر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بازار کے 1-2 آدمیوں نے آ کر اطلاع دی کہ یار محمد کو کچھ لوگ ٹیکسی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ معظم کے بیان کی تصدیق دوسرے افراد نے بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکسی میں 3 آدمی تھے اور ان میں سے کسی کو بھی پہلے اس محلے میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک سبزی فروش نے بتایا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یار محمد اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گیا ہے، وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یار محمد کو دھکیل کر ٹیکسی میں پھینکا اور پلک جھپکتے میں ہی گاڑی چلا کر بازار کے موٹر وے سے غائب ہو گئے۔ اس اغوا کے سلسلے میں سیدھا میرا دھیان جو ہے شمی کے گھر والوں کی طرف جاتا تھا۔ چند روز پہلے بھی شمی کا بھائی اسی طرح یار محمد کو بک اسٹال سے اپنے ساتھ لے گیا اور دھمکیاں وغیرہ بھی دی تھیں، لیکن دوران تفتیش کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یار محمد سرے سے اغوا ہی نہ ہوا ہو۔ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے ہی کوئی خدشہ ہو کہ وہ معاملے واقعے کو بھی خطرناک رنگ دے دیتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا ہو۔ بہرحال اگلے 24 گھنٹوں میں ہمارے بہت سے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ یار محمد واقعی اغوا ہو چکا تھا۔ میں نے شمی کے باپ بھائی اور 1-2 عزیزوں سے پوچھ تاچھ کی۔ شمی کا بھائی تو 7-8 گھنٹے سے تھانے میں بھی رہا، لیکن ان ساری کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ لوگ یار محمد کے اغوا سے بالکل انکاری تھے۔ شمی کے بھائی کا کہنا تھا کہ اس نے چند روز پہلے یار محمد کو گراؤنڈ میں لے جا کر اس سے بات چیت ضرور کی تھی اور یہ بھی درست ہے کہ اسے وارننگ بھی دی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، تو انہیں کیا مصیبت پڑی تھی اسے اغوا کرنے کی۔ میں نے بلال شاہ کو بلایا اور تنہائی میں بھی اسے بہت سارے سوالات کیے۔ بلال شاہ نے کہا، خان صاحب میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے پچھلے 3 دنوں میں کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا، پھر شمی کے گھر والوں کو کیا ضرورت تھی ایسا قدم اٹھانے کی۔ میں نے کہا، یار محمد کہ تم اتنے قریب رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے دل میں بھی شمی کا خیال تھا؟ بلال شاہ بولا، دل کے معاملے تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یار محمد اس ٹائپ کا لڑکا ہے کہ وہ شمی کے اس کھیل میں شریک نہیں تھا۔ میں سخت پریشانی میں تھا، لڑکے کا غائب ہونا معمولی بات نہیں تھی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو جلد یا بدیر مجھے اس 4 سالہ پرانی واردات کا سراغ دے سکتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیتا۔ نگرانی کی بجائے یار محمد سے براہ راست پوری تاچ بھی کی جا سکتی تھی، ضرورت پڑتی تو حوالدار عصمت کی بھی مدد لی جا سکتی تھی۔ بہرحال اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ مجھے ایک شک یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واردات کا تعلق یار محمد کے ماضی سے ہو۔ میں نے یار محمد کے رشتہ دار معظم سے کریت کر سوالات کیے اور یار محمد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو میں جان ہی چکا تھا کہ یار محمد کسی وجہ سے ناراض ہو کر اپنا گھر چھوڑ چکا ہے
اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نہ ہی اس کے والدین میں سے کوئی بھی اس کی خیر خبر لینے آیا تھا۔ بس کبھی کبھار اس کے چھوٹے بھائی کا خط آتا تھا، جس کا جواب وہ کبھی دیتا اور کبھی نہیں۔ موضوع مجھے یہ بھی بتا چکا تھا کہ جام پور میں یار محمد کا والد ولی محمد ایک کلرک ہے۔ وہ لوگ مشکل سے سفید پوشی قائم رکھے ہوئے۔ اس سے زیادہ موضوع کو کچھ معلوم نہیں ہوا تھا یا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ولی محمد اور اس کے گھرانے سے ان کے تعلقات تب کافی دیر ہوئے ختم ہو چکے ہیں، لہذا ان کے بارے میں سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ اب یار محمد کے اغوا ہونے کے بعد میں نے اس پر زور دے کر پوچھا کہ تو اس نے بتایا کہ یار محمد کے گھر سے بھاگنے کی وجہ کوئی عورت تھی، وہ اس کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ یہ چکر کافی لمبا ہو گیا، یار محمد پر ہر طرف سے لعنت ملامت ہوئی تو وہ گھر بار چھوڑ کر جام پور سے یہاں چلا آیا۔ موضوع سے بات چیت کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود دہلی جانا چاہیے تاکہ ٹھیک ٹھاک حالات معلوم ہو سکیں۔ میں نے تھانے میں اپنے ضروری کام نپٹائے اور انسپکٹر کو چارج دیا اور 2-3 دن میں جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ سب انسپکٹر حیران تھا کہ میں ایک اغوا کے کیس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ کسی SI کو اس کام پر بھیج دینا چاہیے تھا۔ اسے اس انگوٹھی کے بارے میں معلوم نہیں تھا جو میں یار محمد کی انگلی میں دیکھ چکا تھا اور جس نے میری نیند حرام کی ہوئی تھی۔ خیر میں وہاں سے روانہ ہوا اور دہلی پہنچا۔ وہاں ایک رات ٹھہرنے کے بعد جام پور نامی اس قصبے میں پہنچ گیا۔ یار محمد اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، زیادہ تر عمارتیں قدیمی طرز کی تھیں۔ چند عمارتوں کے آگے پوشیدہ اور تنگ و تاریک گلیاں تھیں۔ قصبے کے گرد ایک ٹوٹی پھوٹی فصل بھی تھی۔ میں سیدھا قصبے کے تھانے پہنچا۔ اتفاقاً SHO مسلمان تھا۔ وہ بڑی ہی خوش اخلاقی سے ملا اور ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے اس سے یار محمد کے باپ ولی محمد کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ولی محمد چھاتا گلی کا رہنے والا ہے، وہ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے فوری طور پر ایک آدمی کو بھیجا، وہ چھاتا گلی کے ایک مخبر کو لے آیا۔ اس مخبر کا نام صادق تھا، کافی ہوشیار شخص تھا، علاقے کے ہر شخص کے بارے میں معلومات حاصل تھی اسے۔ کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو چکے تھے، اطمینان سے بیٹھ گئے اور صادق ہمیں دل محمد اور اس کے گھرانے کے متعلق بتانے لگا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ولی محمد پٹوار خانے میں رکھے اسے نشے کی بہت ہی پرانی لت ہے۔ وہ ہر طرح کا نشہ کرتا ہے اور بیوی کو مارتا پیٹتا ہے۔ اپنے بڑے بیٹے یار محمد سے وہ بہت پیار کرتا تھا، لیکن یار محمد نے کبھی اسے اچھا نہیں سمجھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کھانے کمانے کے قابل ہو جائے تو ماں کو لے کر کہیں چلا جائے۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میٹرک پاس کرنے کے بعد دہلی کے کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس دوران اس کی زندگی میں ایک بہت ہی زبردست تبدیلی آئی۔ محلے کے ایک شخص عبدالستار کی شادی ہوئی۔ عبدالستار کی دلہن ثریا بہت ہی خوبصورت تھی۔ عبدالستار کا دروازہ ولی محمد کے دروازے سے ملا ہوا تھا۔ دونوں گھرانوں میں ایک دوسرے کے ہاں بہت ہی آنا جانا تھا۔ یار محمد کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 سال کی تھی۔ وہ آزادانہ عبدالستار کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ثریا سے اسے بہت ہی لگاؤ ہو گیا۔ ثریا بھی اسے بچوں کی طرح لاڈ کرتی تھی۔ وہ ہر وقت ثریا کے گھر گھسا رہتا تھا، اس کے کام کاج کرتا تھا۔ ستار سے بھی اس کی بڑی گاڑی جمتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے قصبے کی بڑی بوڑھیاں انگلیاں اٹھانے لگیں۔ انہیں یار محمد کا اس طرح ثریا سے چپٹے رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ یار محمد کے گھر والوں نے بھی اسے سمجھایا بجھایا، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو اسے دہلی اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف ستار کو بھی سمجھایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اتنی آزادی نہ دے۔ وہ ہر وقت دروازے میں کھڑی اڑوس پڑوس والوں سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اپنا آپ دکھانے کا شوق پورا کرتی ہے۔ یار محمد کے دہلی جانے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یار محمد نے دہلی میں ہی رہ کر میٹرک کیا اور کالج میں داخلہ لے لیا، مگر اس دوران اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور اس کی دیکھ بھال کے لیے یار محمد دوسرے قصبے میں آ گیا۔ چند ماہ بیمار رہنے کے بعد یار محمد کی والدہ فوت ہو گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ اسے شوہر کی بہرا روی کا غم جو کھا گیا تھا، وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کے تھوک میں خون آتا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد یار محمد بہت ہی دلبراستہ ہو گیا۔ اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ اب وہ ایک بار پھر ثریا کے گھر میں گھسا رہتا تھا۔ قصبے میں پھر باتیں پھیلنے لگیں۔ سب کا خیال تھا کہ یار محمد اور ثریا کا ملنا جلنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی عبدالستار کام کے سلسلے میں قصبے سے باہر رہنے لگا تھا۔
اس کی غیر موجودگی میں سریا اور یار محمد کا اندر گھس کر بیٹھے رہنا کسی کو پسند نہیں تھا۔ سریا کا ابھی تک کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ بڑی بڑھیا سریا کو دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی اور نوجوان عورتیں چپ کے مسکراتی تھیں۔ سریا ان باتوں کی کچھ زیادہ فکر نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی سی بات کہہ بھی دیتا تو وہ چپکے سے سن لیتی۔ اسی دوران سریا کا کامن روزگار کے سلسلے میں کراچی چلا گیا اور سریا کی بانگیں اور بھی زیادہ ڈھیلی ہو گئیں۔ کہنے کو یار محمد اور سریا کا تعلق دیور بھابھی کے تعلق سے ملتا جلتا تھا، مگر شک کی گنجائش تو ہر کسی کو نظر آتی تھی۔ آخر یہ میل ملاقات رنگ لایا۔ قصبے میں ایک میلہ تھا۔ میلے کے روز شام کو پتہ چلا کہ سریا نے یار محمد کو تھپڑ مارا ہے اور یار محمد نے نیلا طوطا کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ سب کو حیران کر گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں سننے میں آئیں۔ بہرحال جو حقیقت تھی وہ بھی چھپی نہ رہ سکی۔ پتہ چلا کہ یار محمد نے سریا سے دست دراصی کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے نے سوئے ہوئے فتنے کو جگا دیا۔ سریا کے خاوند کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ پہلے ہی لوگوں کی باتیں سن کر بھرا ہوا تھا۔ اس خبر نے اور بھی جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ کراچی سے واپس آیا اور یار محمد کو جان سے مارنے کے در پہ ہو گیا۔ یار محمد کے گھر والوں نے اسے دہلی بھیج دیا۔ بڑی مشکل سے اس نئے معاملے کو دبایا گیا۔ کچھ روز بعد یار محمد کے گھر والوں نے اس کی منگنی کر دی اور یہ بھی طے کر دیا کہ اسی سال اس کی شادی کر دی جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح عشق کا بھوت یار محمد کے سر سے اتر جائے گا، مگر یہ اندازہ غلط تھا۔ یار محمد پھر قبضے میں آ گیا اور سریا کے گھر کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ اس دفعہ اس کے باپ نے اسے بہت بری طرح مارا، اتنا مارا کہ وہ کئی دن اسپتال میں رہا۔ انہی دنوں یہ اڑتی خبر بھی سنائی دی کہ عبدالستار کی بیوی نے اس سے علیحدگی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں جب ایک روز یار محمد خاموشی سے غائب ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس حرکات کی وجہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ امرتسر میں اپنے کسی دودھیالی رشتے دار کے ہاں رہنے لگا ہے۔ یہ تھی یار محمد کی اب تک کی کہانی جو مخبر صادق نے مجھے سنائی۔ میں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد صادق سے پہلا سوال یہ کیا کہ ستار اور اس کی بیوی اب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ یہیں قصبے میں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور اس کا باپ؟ وہ بولا وہ بھی یہیں ہیں۔ پچھلے دنوں اس کے گھر سے ناجائز شراب برآمد ہوئی ہے اور پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ 6 مہینے جیل کاٹنے کے بعد کچھ روز پہلے ہی وہ واپس آیا ہے۔ میں نے پوچھا صادق تم اسی محلے میں رہتے ہو نا؟ میرا مطلب ہے چھاتا گلی میں۔ وہ بولا جی ہاں، میں 2 برجی دروازے میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا اب سریا اور ستار کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا ٹھیک ٹھاک ہیں، 7-8 روز ہوئے ستار کراچی سے آیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میاں بیوی میں کوئی تازہ جھگڑا تو نہیں ہوا؟ وہ انکار میں سر ہلانے لگا، پھر کچھ سوچ کر بولا لیکن جھگڑے سے آپ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم میرے مطلب کو چھوڑو، جو کچھ تمہیں پتا ہے وہ بتاؤ۔ وہ گہرا سانس بول کر بولا پچھلے دنوں ڈاکیا بھگت سنگھ مجھے ملا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ستار کے نام کہیں سے کچھ خط آتے ہیں، اس میں ستار اور اس کی بیوی کے نام گندی گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں۔ ستار پریشان ہوتا ہے کہ یہ خط لکھتا کون ہے۔ میرے دن میں کھلچڑی سی چھوٹی، کہیں یہ وہی خطوط تو نہیں تھے جن کی وجہ سے یار محمد اغوا ہوا؟ ظاہر ہے وہ خط کسی نے بھی لکھے ہوں۔ ستار کا دھیان سب سے پہلے اپنے رقیب یار محمد کی طرف ہی گیا ہوگا۔ اسے یار محمد کا ایڈریس بھی معلوم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور کرائے کے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہو اور یار محمد کو اٹھا لیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یار محمد کی جان بھی جا سکتی تھی۔ مخبر صادق مجھے بتا رہا تھا کہ 7-8 روز سے جام پور آیا ہوا ہے۔ واردات کو 4-5 روز ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ واردات کے دنوں میں ستار کراچی کی بجائے یہاں موجود تھا اور خطوط کی وجہ سے پریشان بھی۔ میں نے پوچھا کیا وہ کراچی سے آنے کے بعد قصبے سے باہر گیا ہے؟ صادق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا میں ٹھیک سے بتا تو نہیں سکتا، وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتا ہے یا کسی وقت 2 برجی دروازے سے اپنے دوست شاہجہاں کے پاس آ جاتا ہے۔ میں نے صادق سے کہا میں اسی وقت ستار سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے سلیوٹ مارنے کے بعد SHO سے کہا جناب ادھر چھاتا گلی میں بڑا ہی ہنگامہ ہو گیا ہے، وہ یار محمد زخمی حالت میں پڑا ملا ہے اور چیخو پکار بھی کر رہا ہے۔ یہ اطلاع ہمارے لیے دھماکہ خیز تھی۔ میں نے SHO کی طرف دیکھا اور بولا آئیے خان صاحب
چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم تھانے سے نکلے۔ چھاتا گلی زیادہ دور نہیں تھی۔ تنگ بازاروں، بھری پوری دکانوں اور چھوٹے چھوٹے آٹوں سے گزرتے ہوئے ہم چھاتا گلی پہنچ گئے۔ چھاتا گلی ایک کنٹری کی طرح تھی۔ اندر داخل ہونے کے لیے ناٹک چندی اینٹوں کا قدیم دروازہ تھا۔ چونا کچی دیواروں والے اونچے اونچے مکان افسردگی سے کھڑے تھے۔ عورتیں اور بچے جھانک رہے تھے۔ ان سب کی آنکھیں نیچے احاطے کی طرف تھیں۔ احاطے میں مردوں کا ہجوم تھا۔ وہ کسی شخص کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ یار محمد تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور چہرے پر جا بجا نیل تھے۔ اس کی قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی۔ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا میں، مجھے مر جانے دو، وہ چلا رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر لوگ کائی کی طرح پھٹنے لگے۔ جن افراد نے یار محمد کو تھاما ہوا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے دیکھ کر یار محمد دہائی دینے لگا، یہ دیکھو تھانے دار جی، میرا کیا حال ہوا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ کیوں یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیتے؟ مقامی ایس ایچ او نے پوچھا، کیا ہوا ہے، کہاں سے آئے ہو تم؟ یار محمد روتے ہوئے بولا، مجھے ستار اور اس کے گنڈوں نے اٹھا لیا تھا۔ 5 دن انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا باندھ کر رکھا ہے۔ دیکھیں مار مار کر میرا کیا حال کر دیا ہے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ دکھایا۔ اس کی 3 انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھیں۔ اس نے شلوار کے پائچے اٹھائے۔ پنڈلیوں پر چڑیوں کے گہرے نشان تھے اور خون بھی رس کر جم گیا تھا۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ یار محمد کے منہ پر مارا اور چیخ کر بولا، خاموش رہ بزداد، تجھے تو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ ایک شادی شدہ عورت کو بدنام کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور سینہ دوری بھی دکھاتا ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ بدماش ہے، ہم سب اس کے کرتوت جانتے ہیں۔ یار محمد چیخ کر بولا، ہاں میں بدماش ہوں، جو کرنا ہے کر لو، پھانسی چڑھا دو مجھے، کتے چھوڑو مجھے، کتے چھوڑ دو مجھ پر، بوٹی بوٹی کر دو میری۔ میں نے یار محمد کو جھڑک کر خاموش کروایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر تماشائیوں کے ہجوم سے نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم جام پور کے تھانے میں بیٹھے۔ یار محمد سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ یار محمد کی حالت اس وقت پاگلوں سی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار بس یہی کہہ رہا تھا، انسپکٹر میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا، ان لوگوں نے خود اپنی بدنامی کا سامان کیا ہے۔ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہیں آپ؟ کیوں 5 دن میری ہڈیاں توڑتے رہے؟ اب بھی میں وہی کہوں گا جو میری زبان پر آئے گا، میں سریا کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر میرا جینا بھی فضول ہے۔ اگر آپ مجھے پھانسی نہ بھی دیں گے تو میں اس کے دروازے کے سامنے خودکشی کر لوں گا، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں، آپ دیکھیں گے کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ایس ایچ او نے غصے میں بڑک کر اسے گالی دی اور بولا، تیرا عشق تو ہم ایسا نکالیں گے کہ تیری 7 پشتوں تک کوئی عورت آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ پھر اس نے ایک سپاہی کو آواز دی، وہ چتر لے کر آ گئے۔ میں نے ایس ایچ او کو آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں اس معاملے کو احتیاط سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی یار محمد اس وقت مدعی تھا، اسے اغوا کیا گیا تھا اور اسے بیجا میں بھی رکھا گیا تھا۔ میں نے اسے موقع دیا کہ وہ اس بارے میں بتا سکے۔ اس نے تمام واقعہ تفصیل سے بتایا۔ اس نے کہا کہ اسے ٹیکسی میں ڈال کر مدرسے انبالے پہنچایا گیا، وہاں ایک رات رکھنے کے بعد جام پور لا کر ایک تاریک مکان میں بند کر دیا گیا۔ اسے رسیوں سے باندھ کر بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ستار اور اس کے دوست شاہجہاں نے اس پر بے پناہ تشدد کیا۔ ایک دن وہ اس سرے سے اس کے جسم کے حصے کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے ان کے گھر شرمناک خط لکھے تھے، شاید وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے، مگر آج وہ صبح وہ کمرے کی کھڑکی کو بند کرنا بھول گئے۔ یار محمد نے لوہے کی جالی توڑی اور نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ پوری روداد سننے کے بعد ہم یار محمد کو لے کر اسی وقت اس مکان پر پہنچے۔ یہ ستار کے دوست شاہجہاں کا مکان تھا۔ واقعی ایک کمرے کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں ایسے آثار تھے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ یار محمد کو یہاں رکھا گیا ہے۔ شاہجہاں اور ستار دونوں ہی غائب تھے۔ میری ہدایت پر ایس ایچ او اور رحمان نے ان کی تلاش شروع کروائی۔ قصبے میں 2-3 جگہوں پر چھاپا مارا گیا۔ ان دونوں کے ملنے جلنے والوں سے پوچھ تاچھ بھی کی گئی، لیکن فوری طور پر نتیجہ نہیں نکلا۔ تاہم شام تقریباً 7 بجے وہ دونوں خود تھانے میں پیش ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک سرکاری افسر بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ ستار اور شاہجہاں خوف کی وجہ سے تھانے نہیں پہنچے تھے، ورنہ ان کا بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود حاضر ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ستار سے پوچھا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس نے جیسے کچھ خطوط نکالے اور ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ان کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ نیلی روشنائی کے ساتھ ہولڈر سے لکھی ہوئی تحریر تھی۔
صاف معلوم ہوتا تھا کہ تحریر کو بگاڑ کر لکھا گیا ہے تاکہ پہچان نہ ہو سکے۔ یہ خط گالی اور فحش نگاری کا پلندہ تھے۔ لکھنے والے نے کوشش کی تھی کہ تحریر کے ذریعے ستار کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کیا جائے۔ ستار نے روان سا ہو کر کہا، جناب، ان میں سے کچھ خط میری برداشت سے باہر تھے، میں نے پھاڑ دیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر کسی بھی شریف انسان کا دماغ آؤٹ ہو سکتا تھا۔ ستار نے کہا، جناب، یہ گندگی 3 ماہ سے میرے گھر میں پھینک رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ یار محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نے چاہا کہ یار محمد کے بڑوں سے بات کروں، لیکن باپ کے سوا اس کا کوئی بڑا ہی نہیں، اور یہ بڑا بھی بچوں سے بدتر ہے۔ ہر وقت نشے میں رہتا ہے، پچھلے ہی دنوں جیل کاٹ کر آیا۔ مجبور ہو کر میں امرتسر پہنچا اور یار محمد سے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا ہمیں ڈرانے دھمکانے لگا۔ پھر میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے ٹیکسی میں ڈالا اور باندھ کر یہاں لے آیا۔ یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اسے 4-5 دن شاہجہاں کے گھر میں رکھا، مگر اس کے سوا میں کرتا بھی کیا؟ پہلے ہی میری بدنامی کے بہت اشتہار لگ چکے ہیں۔ پولیس تک آتا تو اور بات پھیلتی۔ میں نے سوچا اسے گھر ہی رکھوں اور یہ بہانے سے ڈرا دھمکا کر کسی طرح رائے راست پر لانے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ زیادتی بھی ہو گئی ہو، لیکن خدا گواہ ہے میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہم میاں بیوی کی زندگی سے نکل جائے۔ یار محمد کے باپ کا جو کردار میرے سامنے آ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک گمراہ شخص ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے 2-4 باتیں کر لینی چاہیے۔ سرکاری افسر کی مداخلت پر میں نے ستار اور شاہجہاں کو گرفتار نہیں کیا، تاہم انہیں زیر تفتیش رکھا۔ یار محمد کا حوالات میں رہنا ضروری تھا کیونکہ ابھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور ممکن تھا کہ اسے چھوڑا جاتا تو وہ پھر ستار کے گھر کے سامنے جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ اس کے علاوہ اس کے خطوط کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ کرنا باقی تھی۔ یار محمد کو حوالات چھوڑ کر میں اس کے گھر پہنچا اور ولی محمد سے ملاقات کی۔ ولی محمد کے چھوٹے بیٹے نے مجھے باپ کے کمرے تک پہنچایا۔ گھر میں ولی کی 2 بیٹیاں اور ایک رشتہ دار عورت بھی موجود تھی۔ وہ سب کونے خدروں میں لگی ہوئی تھیں اور لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا ولی ایک چٹائی پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دھوتی بنیان پہن رکھی تھی۔ قریبی ایک تھالی میں کچھ مٹھائی پڑی تھی اور شراب کی بوتل لڑکی ہوئی تھی۔ ہر طرف مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا بیٹا گلی میں چیخو پکار کر رہا تھا اور اب وہ تھانے میں، اور وہ خود گھوڑے بیچ کر مدہوش پڑا تھا۔ اس کے لڑکے نے 1-2 بار ہلایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سرخ آنکھوں سے ہمارے چہرے تکتا رہا، پھر اپنے حواس میں آ گیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس لیے وہ میری آمد کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ عجیب لاپرواہی سے مسکرانے لگا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے تم کیوں آئے ہو، مشکی لے کر بولا۔ اس سور کے بچے نے کیا ہوگا کچھ۔ اس نے بوتل اٹھا کر بچا کچا ہوا سیاہ لک میں ٹہلا اور فلسفیوں کی طرح شخص کو گھور کر بولا، تھانے دار صاحب، یہ عورت بڑی ظالم چیز ہے، بہت برا نشہ ہے یہ۔ شراب کے نشے اور عورت کے نشے میں بدنامی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں نے شراب سے شادی کر رکھی ہے۔ اس نے چوم کر خالی بوتل پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تمہیں تمہارے ڈنڈے کی قسم تھانے دار صاحب، ذرا سچ بتاؤ، بوتل کوئی عورت سے کم ہے؟ ادھر لاؤ اپنا ہاتھ، یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، کچھ پتہ چلا؟ جب بلاؤ پاس آ جاتی ہے۔ اس کا کوئی نخرہ نہیں، یہ رہنے کے لیے مکان نہیں چاہتی، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ بچوں کے لیے فیسیں مانگتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ اداس ہوتی ہے، ہر دم تر و تازہ۔ الو کے پٹھے،